या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत सरकार लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारी गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह, करके तुम्हारी गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज से कब्ल साक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमको और आपको इस वक्त तक जिंदा रखा। ये रब का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमारे और आपके सांस की डोरी को कायम और दायम रखा है। इसलिए जब तक हमारी और आपकी ज़िंदगी सलामत है तो इस ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातों के ऊपर अमल कर लें, ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। इसलिए कि जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातों पे अमल करके दुनिया से जाता है, कब्र के अंदर उस इंसान की शनाख्त और पहचान कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस इंसान के वज़ा और क़ता बताते हैं। जब कब्र के अंदर मुनकर नकीर आते हैं तो उनको पता हो जाता है कि ये सोने वाला इंसान आम इंसान नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा का ग़ुलाम सो रहा है। इसलिए अपने वज़ा और क़ता को ऐसे बनाइए कि मुसलमान तो मुसलमान है, गैर कौम देखे तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो मुसलमानों के नबी कितने अच्छे रहे होंगे। इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के ऊपर हम भी अमल करें और आप भी अमल करने की कोशिश कीजिए। इन मजलिसों से हमको और आपको यही मिलेगा सबक कि मेरे मुस्तफ़ा ने क्या बताया है, क्या करने का हुक्म दिया है, और हमारी शरीयत क्या हमको करने के लिए कह रही है, किससे बचने के लिए बताया गया है। इन बातों को हमको और आपको सुनना है, और किन बातों से हमको और आपको दुनिया में भी आराम और सुकून मिलेगा, कब्र में भी आराम और सुकून मिलेगा, और हश्र में भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत मयस्सर होगी। इसलिए हमको और आपको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए और हमेशा ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हम सब का खात्मा ईमान पर अता फरमाए। इसलिए कि ईमान ये असल है। अगर मौत के वक्त इंसान का ईमान ही सलामत न रहा तो सारे अमल बेकार हैं। इसलिए अमल की सलामती के लिए दुआ कीजिए। लेकिन हम और आप जिंदगी ऐसे गुजारते हैं, ऐसा लगता है कि हमको और आपको इस ज़मीन के अंदर नहीं जाना है। हमको और आपको दुनिया को अलविदाई सलाम नहीं करना है। ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अल्लाह के मुकर्रब बंदे जो दिन और रात अल्लाह की बंदगी किया करते थे, रात दिन रोते थे, वो अपने ईमान की हिफाजत की दुआ मांगा करते थे और लोगों से दुआ करवाया भी करते थे। लेकिन हम और आप इतने गफलत में पड़े हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं कि जिसने हमको और आपको पैदा किया है, हमने उस खालिक ही को भुला दिया है।
جس کی دی ہوئی روزی ہم کھاتے ہیں اسی کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ مت سمجھیے کہ ہم مسلمان ہیں تو جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جانا پڑے گا اپنے عمل کی وجہ سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے سامنے ایک روایت بیان کی گئی۔ روایت بیان کرنے والے نے بیان یہ کیا کہ کل قیامت کے دن جہنم میں ایک شخص ہوگا 1000 سال تک رہے گا، 1000 سال تک وہ انسان جہنم میں رہے گا اور خاموش نہیں بیٹھے گا جہنم میں۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ جہنم میں رہ کر کے بھی وہ وظیفہ کرے گا۔ وظیفہ کیا کرے گا؟ وظیفہ یہ پڑھے گا یا حنانو یا منان، یا حنانو یا منان۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یا حنان یا منان کا وظیفہ کرنے والا انسان کوئی غیر مسلم نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہی ہوگا۔ جب انہوں نے یہ روایت سنی تو حضرت حسن بصری رونے لگے اور وہ کہنے لگے ذالک یا لیتنی ذالک الرجل، کاش وہ آدمی میں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آپ جہنم میں جانے کے لیے روتے ہیں؟ تو حسن بصری نے جواب دیا کہ دیکھیے میرا جنت میں جانا یقینی نہیں ہے، اتنے بڑے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو جنت میں جانا یقینی نہیں ہے، لیکن 1000 سال کے بعد میں جو انسان جہنم میں یا حنان و یا منان کا وظیفہ کرے گا 1000 سال کے بعد اللہ اپنے کرم سے اس کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کرے گا۔ کہا میرا جنت میں جانا یقینی نہیں ہے، لیکن اس کو جہنم سے نکل کر کے جنت میں جانا یہ یقینی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، اتنے بڑے اللہ کے مقرب بندے، اتنے بڑے تقوی شعار انسان یہ سوچ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہم کو اور آپ کو کتنا رونا چاہیے، ہم کو اور آپ کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سیاحت کے زمانے میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں شیبستان کا سفر کرنے گیا، ٹہلنے گھومنے گیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اللہ کے ولی رہتے تھے جن کا نام ہے حضرت صدر الدین احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ گئے ملنے کے لیے ان سے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ اب آپ خود ان کے شان کا اندازہ لگا لیجئے کہ جن کی ملاقات کے لیے حضرت غریب نواز تشریف لے کر کے گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ اللہ کے ولی جو وہاں پہ موجود تھے تو جو بھی ان کے پاس جاتا تو اس کو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے، اسے کچھ نہ کچھ عطا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، لوگ آتے اور حضرت کچھ ان کو عطا کرتے، واپس چلے جاتے۔ جب کچھ نہیں رہتا تو وہ اللہ کے ولی اپنی کٹیا میں جاتے اور وہاں سے ایک کھجور ہی اٹھا کے لاتے، اس کے ہتھیلی پہ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اسے آپ لے جاؤ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے ملاقات کیا، حضرت نے اسے کچھ عطا کیا، اور جب وہ جانے لگا شخص تو حضرت صدر الدین علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اے جانے والے شخص سن، تو جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف؟ کہا سرکار میں جا رہا ہوں اپنے گاؤں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم جا تو رہے ہو لیکن جب تک تم کو گھر نہیں پہنچنا ہے میرے لیے تم کو دعا کرنا ہے۔ ایک اللہ کا ولی کہہ رہا ہے تم کو میرے لیے دعا کرنا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے پوچھا سرکار آپ کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کے اتنے مقرب بندے ہیں، آپ اللہ کے اتنا برگزیدہ بندے ہیں، اور آپ کو کس بات کی ضرورت ہے؟ تو کہا کہ تم جا رہے ہو اپنے گھر
لہذا تم ہو مسافر، اور مسافر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کرتی ہے۔ لہذا تم کو جب تک گھر نہیں پہنچنا ہے میرے لیے دعا کرنا ہے۔ کہا سرکار کس چیز کی دعا کروں؟ تو اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا کہ تم کو دعا یہ کرنا ہے کہ اے میرے پروردگار، جب صدر الدین کے موت کا وقت قریب ہو تو میرا ایمان سلامت رکھنا۔ یہ دعا کروا رہے اللہ کے ولی، اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے زاہد۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم کو اور آپ کو کتنا اپنے ایمان کی فکر ہونا چاہیے، ہم کو کتنی دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم تو ایسے جی رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کو دنیا چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی آخرت کو سنواریے، اپنی آخرت کو اچھا بنائیے۔ جب آپ اپنی آخرت کو اچھا بنائیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ہر موڑ کا سبق عطا کر دیا ہے۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آئے، حبشہ کے رہنے والے، ایمان انہوں نے نہیں قبول کیا تھا۔ آئے، بات چیت ہوئی، کلمہ پڑھا، میرے مصطفیٰ نے ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا دیا۔ جب میرے نبی نے کلمہ پڑھا کہ ان کو مسلمان بنا دیا تو دوران گفتگو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا مومن امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1,00,000 نیکی عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکی عطا کرتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق 1,24,000 نیکی عطا کرتا ہے۔ تیسری روایت کے مطابق 1,40,000 نیکی عطا کرتا ہے۔ ایک ہی لاکھ آپ پکڑ لیجئے تو جو انسان 100 مرتبہ پڑھے گا تو 1 کروڑ نیکی کا اس کے نام اعمال میں آ جائیں گے۔ کتنا آسان وظیفہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اگر 100 مرتبہ پڑھ لے وہ انسان تو 1 کروڑ نیکی اس کے نام اعمال میں اللہ عطا فرمائے گا۔ دوران گفتگو ہوتی رہی، جب انہوں نے سنا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ایسی بات ہے تو کسی بات کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ کہا جب ایسی بات ہے تو کسی بات کا خطرہ نہیں ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ کہا ایسی بات نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب تمہارے حساب و کتاب ہوں گے تو ایک بندہ ایسا بھی آئے گا، اتنی نیکی لے کر کے آئے گا، اتنی نیکی لے کر کے آئے گا کہ اگر اس کی نیکی کو پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی بوجھ محسوس کرے گا، اتنی نیکی لے کر کے آئے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں ہم کو اور آپ کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کو ارشاد فرمائے گا کہ تو اٹھ اور ان سے بدلہ وصول کر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرا پروردگار اس بندے کے اوپر رحم نہیں فرمائے گا تو وہ اللہ کا بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ اگر اللہ اس کے اوپر رحم و کرم کی بارش نہیں کرے گا تو وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے میرے بھائی، ایک نعمت جب اپنا بدلہ وصول کرے گی تو آپ بتائیے، اللہ نے تو بے شمار نعمتوں سے ہم کو اور آپ کو مالا مال کر رکھا ہے۔ آنکھ دیا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ دیا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، ناک دیا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، زبان عطا کی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، پیر دیا ہے اللہ نے یہ بھی ایک نعمت ہے، آنکھ عطا کیا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ میرے بھائی ان نعمتوں کو رب نے اتنی نعمتیں ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے، ہم نے آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کون سا تحفہ لے جانے کی کوشش اور فکر میں لگے ہیں؟ کیا کرو گے وہاں پہ؟ وہاں دنیا نہیں ہے جو دادا آ کے بچا لیں گے، بابا آ کے بچا لیں گے، سب اپنے اپنے حال میں پریشان ہوں گے، آپ کو کون پرسان حال ہوگا؟ اس لیے دیہاتی ایک مقولہ کہتے ہیں کہ بل تو اپنا بل، پرایا بل بیکار ہے۔
اس لیے آخرت کی کھیتی میں وہ بیج بو کر کے جاؤ کہ کل قیامت کے دن وہ بیج جب وہ کھیتی کاٹنی پڑے تو کم سے کم ہم کو اور آپ کو خوشی اور مسرت کی شادمانی کی دولت تو حاصل ہو جائے۔ اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے جا کر کے ہم اور آپ سامنے کھڑے ہوں گے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سب نے تو صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔